खुदावंद यीशु मसीह के लिए भरपूर तालियां बजाएं। मेरे दोस्तों, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो हमेशा हर चीज से शादमान रहते हैं जो खुदा कर रहा है। हमारा खुदा मुहीब है, हमारा खुदा ताकतवर है। मैं आपके साथ मूसा के मजमूर का मुताला करना चाहता हूँ, आयत नंबर 2 खरूज 15 में। लेकिन इससे पहले कि मैं पढ़ूं, यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। ये सिर्फ बाइबल पर निशान कंदा करने के लिए, क्योंकि मूसा ने खुदा की तारीफ के लामिया बयान की। मैं आपके साथ जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ और इन लामियों की बात करते हुए हम एक बाबरकत शख्स को देखेंगे। गवाही चलाएं। आज मैं यहाँ आई और मैंने खुदा से कहा, मेरे घुटनों में से दर्द दूर कर, क्योंकि मैं हर रोज कहती हूँ। आपको ये कब से है? ये दर्द मुझे तकरीबन 15 साल से है। आप छड़ी के साथ चलती थी? सिर्फ इस छड़ी कब के से छड़ी के साथ? तकरीबन 8 साल या से कुछ ज्यादा। छड़ी के साथ चले, हम देखना चाहते हैं। 8 साल। इस तरह आप जानते हैं। क्या आप अब शफायाब हैं? मेरा घुटना ये ठीक है। तो अब इसे अपने कंधे पर लें और अब आराम से चलें। इस तरह अब मैं कोई दर्द महसूस नहीं करती। इसे अपने कंधे पर रखें और जाएं यीशु के नाम में। खैर, हमारा खुदा मुहीब खुदा है और हमारे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे दोस्तों, अलही हुक्म के अलावा किसी शख्स से अच्छाई करने के अलावा ये खुदा का काम है। हमारा दिल इनके साथ खुश है। मेरा मतलब, आपने ऐसे शख्स को देखा जो 15 साल से घंटिया में मुतला था। वो बहुत खुश है। ठीक चलना, और अगर आप यहाँ अपनी बरकत हासिल करने आए, इस पर यकीन रखें। लेकिन आज मैं सच कह रहा था कि हम किस तरह खुदा को महदूद करते हैं। आपका क्या मतलब है डॉक्टर? कभी कभार हम लोगों से पूछते हैं, आपका क्या मसला है? मेरा मसला ये बाजू है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बाजू बहुत तकलीफ देता है। लेकिन मेरा मसला ये घुटना भी है, कमर भी, कोलेस्ट्रॉल और कीमियाई, ये सब बेतरतीबी है। लेकिन शख्स इनके बारे में नहीं सोचता। नहीं, ये खुदा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मेरे भाई यीशु ने इस मफलूज शख्स से पूछा जो बैत सदा के होश में था, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? मेरा मतलब कि शफायाबी पूरे जिस्म के लिए। क्या आप अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं? क्या आप खुदा की हरी शक्ल हासिल करना चाहते हैं? खुदा नाराज नहीं है, खुदा थका नहीं है। वो अपना काम मुकम्मल करना चाहता है। इंसान के दिमाग में, इनके दिलों में और इस शख्स के जहन में, इनके दिलों में झूठ, धोखाबाजी बाहर आती है। वाकई इनके मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन खुदा इनसे दूर रहता है। बाज लोग खुदा के नजदीक आने की जुर्रत नहीं करते क्योंकि खुदा शायद इनको कुछ गलत छोड़ने को कहे। मैं इस तरह करीब आना चाहता हूँ। अगर मुझ में कुछ गलत है, खुदा मुझे जाहिर कर, क्योंकि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। हमारा ये रवैया खुदा के सामने जाने से पहले। एक और बाबरकत शर्त देखें। खुदा ने आपके लिए क्या किया बहन? 3 हफ्ते पहले मैं गिरी, मेरे दाएं घुटने में मोच और रान जख्मी हो गई। आपके घुटने में मोच के साथ आप कैसे चलती थी? ओह, इस तरह से। अब मामूल से चलें बहन। ओ खुदावन की तारीफ हो, यीशु तेरे शुक्रगुजार है। वो तालियों का हकदार है जी, वो बहुत खूबसूरत है। खुदा की हमद हो। खुदा के साथ सिर्फ अच्छी चीजें हैं। और हम खरूज बाब 15 पर चलेंगे, आयत नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि मूसा ने यहाँ 6 लानात किए हैं। दोस्तों, खरूज 15 आयत नंबर 2, मूसा अपने मजमूर में कहता है, खुदावन मेरा जोर और राग है। इसके बाद जब इसने बहर कुलज़म पार किया, फरौन तबाह हो गया, ये सब खत्म हो गया। इसके बाद जब आपने बहर कुलज़म पार किया, फरौन जो आपके पीछे आ रहा है, आपको अपनी सल्तनत में वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है, तबाह हो जाएगा और आप एक राग बन जाएंगे। अगर आप अभी भी फरौन के साथ किसी दबाव से गुजर रहे हैं, आपने बहर कुलज़म पार नहीं किया। वही मेरी निजात भी ठहरा। खुदा मूसा और उसकी निजात के लिए आया। वो मेरी भी निजात बनना चाहता है, जबकि मैं नहीं हूँ इसके बारे पूरे तमाद कि मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा मेरी कुव्वत है और इसी वक्त वो मेरा राग है। मैं फतह पाऊंगा और मैं आखिर में राग गाऊंगा। मुझे जंग में दाखिल नहीं होना चाहिए, मुझे इसके लिए तैयार होना जरूरी है। मुझे लगता है मूसा ने खुद महसूस किया कि खुदा ने मुझे मिस्र में 10 आफतों के लिए इस्तेमाल क्यों किया। सबसे पहले शायद इसका ईमान मजबूत नहीं था कि वो 30 लाख लोगों को फिरौन के हाथों से ले जाने के काबिल है और इन्हें वादे की सरजमीन पर इनकी क़यादत करेगा। और रास्ता जो खुदा ने मुंतखब किया था, इसने दुनिया की बुनियाद से पहले तैयार किया था। पत्थर की मादनियात के मुतालिक मैंने इसकी वजाहत की है।
بحر کلزم تقریباً 2000 فٹ گہرا ہے، لیکن کسی اور کے مطابق یہ 6500 فٹ گہرا ہے اور اس کی بڑی پتھر کی دیواریں ہیں، لیکن یہاں راستہ ہے، اور یہ کہ جہاں اسرائیل کے فرزند بحر کلزم سے اس سرزمین پر پہنچے تھے، اور وہاں ایک ساحل سمندر ہے جہاں 40 لاکھ لوگ ہونے چاہیے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ فرعون پہلے ہی ان پر حملہ کرنے کے لیے اس وادی میں داخل ہو چکا ہے، موسیٰ نے خدا سے دعا کی اور خدا نے کہا موسیٰ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا، اور موسیٰ دعا کر رہا تھا، موسیٰ لوگوں کو بتا آگے بڑھ، اور اس نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا اور خدا نے مشرق سے ہوا چلائی، مشرق سے مغرب، اور پانی تقسیم ہو گیا۔ یہ لکھا ہے سمندر کے پانی کو تقسیم کرنے کے لیے کیا ہی زبردست ہوا تھی، اور جس کا مجھ پر اثر ہوا، اگرچہ وہ بڑی گہری جو جگہ کو پار کر رہے تھے۔ خدا نے جیسے ہی پل بنایا، فطرت بالکل اسی طرح ہے جو 60 سے 200 فٹ ہو جاتا ہے، تو افتتاحی 60 سے 200 فٹ ہے، اور پانی لیکن یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک 3 فٹ دیوار اگر یہ نصف لمبی ہے، یہ پہلے ہی بہت بھاری ہے، اور 7 فٹ یا 200 فٹ، اور اسے تھامنے کے لیے کوئی دھاتی ڈھانچہ نہیں تھا۔ انسان کو اسے بنانے میں سال لگ جاتے۔ وہاں ایک دیوار ایک طرف سے دوسری طرف جہاں سے سب لوگ گزر سکتے تھے، اور بہت زیادہ آلات اور بھاری مشینری کے ساتھ، اور دیواریں پانی کو روک نہیں سکتی۔ مواد انتہائی مضبوط ہوگا۔ صرف ایک رات میں سمندر تقسیم ہو گیا تھا، بالکل اسی برج کے اوپر، اور پھر جب میں نے اسے دیکھا میں بہت خوش تھا، کیونکہ خدا نے پہلے ہی خروج کے متعلق سوچا۔ زمین کی ابتدا سے پہلے جب اس نے خشکی کو زمین کہا، اس کے ہاتھوں نے یہ بنایا، میرے لوگ یہاں گھومیں گے۔ پھر میں حیران ہوں کہ کیا اس نے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ ایسے وقت میں رہے جب میں ٹیلی ویژن، پیرسکوپ، فیس بک اور دیگر ذرائع ابلاغ، دوسرے وسائل ظاہر ہوں گے، اور وہ پوری دنیا کو میرے کلام کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ لہذا وہ خوش پاؤں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، لیکن پانی سوکھ گیا اور ہوا نے ریت کو خشک کیا۔ مشرقی ہوا بہت گرم ہوا ہے، یہ وہ ہوا ہے جو بہت زبردست ہے، اور یہ ہوا انتہائی زبردست، اور یہ بہت شائستہ، اور یہ کہ اسرائیلی نہ صرف مرد جو لڑنے کے قابل نہیں، ایک مضبوط ہوا کے خلاف چلنے کے لیے مضبوط نہیں، ایک ہوا ہے جو کھلتی ہے، ہاں یہ سمندر کھولتی ہے، اور یہ پانی کو واپس تھامتی بھی ہے۔ اور وہ چلنے کے قابل نہیں تھے، لیکن بوڑھے لوگ چل سکتے ہیں، بچے چل سکتے ہیں، مویشی چل سکتے ہیں، سب آسانی سے چل سکتے ہیں۔ مویشی آپ جلدی نہیں کر سکتے، اگر آپ جلدی کرتے ہیں کھو دیتے ہیں، لہذا ہر کوئی وہاں چل رہا تھا۔ اور جب انہوں نے خبر سنی کہ فرعون سمندر میں داخل ہو چکا ہے، تو خدا نے ان کے آگے سے بادل کا ستون ہٹایا، اور وہ مسلسل ان کے پیچھے تھا، اسرائیلیوں کو روشنی دینے اور مصریوں کو تاریکی کرنے کے لیے۔ وہ کچھ نہیں دے سکتے تھے، وہ چل رہے تھے، اور وہ اندھیرے میں وہ دیکھنے کی کوشش کرتے۔ پھر خدا ان کے رتوں کے پاس گیا، پنوں کو نکالا، گھوڑے گر گئے، وہ ان کو درست کرنے لگے، ان کے گھوڑے غائب ہو گئے، مایوس ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں ان کو پکڑنا ہے، ہمیں ان کو پکڑنا ہے۔ اور جب آخری اسرائیلی گزر گیا، پانی اپنی طاقت اور خلاف ورزی میں آ گیا اور سب کو سمندر کی گہرائی میں لے گیا، اور اسرائیلی وہاں سے پرسکون آئے۔ پھر موسیٰ نے گانا، پہلی بات جو اس نے کہی، خداوند میرا زور اور راگ ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ کیوں خدا کبھی کبھار لمبے عرصے تک ہماری برکت کو واپس لیتا ہے، کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں۔ موسیٰ اس وقت کے لیے تیار تھا۔ راگ کا دوسرا حصہ، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس صورتحال میں ہیں، ہمارا خدا ہماری نجات بنے گا۔ اب اہم ہے تیسرا حصہ، وہ میرا خدا ہے۔ اور پھر موسیٰ کا ایمان خداون میں بڑھا، وہ صحرا میں اسرائیلیوں کے ساتھ چلا۔ 30 لاکھ لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کم از یا زیادہ اسرائیل سے 40 سال گزرے وقت وہاں سے چلے، اور وہاں آفت نہیں تھی جو سب کو قتل کرتی۔ اس کے برعکس بغاوت نہیں تھی، وہاں صرف گناہ تھا۔ 10 دفعہ وہ خدا کے خلاف گناہ کرتے، لیکن پھر موسیٰ خدا کی مدد سے ان کی رہنمائی کرنے لگا تھا، کیونکہ اب ان کا خداون خدا تھا۔ جہاں ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ، میرے بھائی، خدا کو ہماری قیادت کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمیں محفوظ پناہ میں
لے جانا چاہتا ہے اور وہ لے جائے گا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑھائی کروں گا، وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ خداوند خدا کو اپنے اندر رہنے اور وجود رکھنے کی اجازت دیں۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میرے خداوند اور نجات دہندے یسوع مسیح کا، اس کی بزرگی کروں گا۔ ڈاکٹر سوارس، میں خدا کی بزرگی کروں گا گھر میں عبادت کرنے کے لیے، میرے لیے خدا کی تعریف کرنے کے لیے، کیونکہ میری فتح عظیم ہے، لیکن ابھی تک میری فتح نہیں ہے۔ خیر، لیکن آپ کو پانا چاہیے، ہمیں توجہ دینی ہے، کیونکہ اگر وہ میرا خدا ہے تو میں صرف اپنی انگلی کو شفا دینے کے لیے اسے دعا نہیں کرتا، یہ اس کے لیے میری آنکھوں کو بھی شفا دینی ہے۔ سب کچھ خدا میں اپنے ذہن میں مکمل تبدیلی چاہتا ہوں، جو کچھ بھی مجھ میں موجود ہے، کیونکہ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو وہ مجھے بنانا چاہتا ہے۔ اب ہم یسایہ 25 آیت 6 پر چلتے ہیں۔ اور رب الفواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربہ چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلجھٹ پر سے نتھری ہوئی میں سے، ہاں، فربہ چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور میں سے جو تلجھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو۔ خدا یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ضیافت اس نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ ضیافت ہے جو تیار ہے، جو یسوع نے تیار کی ہے، اور ہمیں اسے منانا ہے، جیسا کہ عبرانیوں کی کتاب میں کہا گیا ہے، بے خمیری روٹی پاک دل کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اس تہوار میں حصہ لینے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ یہ معمولی جانوروں، بونی جانوروں اور کنکال جانوروں کا تہوار نہیں ہے، لیکن ضیافت کے انتخابی ٹکڑوں کی ایک مکمل برکت ہے، باعث برکت زندگی۔ جیسا کہ یسوع نے کہا، ہمیں صرف مذہبی مواد کے بارے میں انجیلی سوچ میں نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ کرنے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارے خدا نے کیا کیا ہے، مکمل تکمیل، تاکہ ہم اپنے خدا کو خوش کر سکیں۔ اگر وہ ہمارا خدا ہے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم اب یہ کیسے کریں گے؟ اس صحافت میں، ابھی اسی صحافت میں آپ کے تمام گناہوں کے لیے معافی ہے، زندگی کی مکمل تبدیلی، کسی بھی لت سے رہائی، دشواری سے، ہر لحاظ سے ہماری تمام بیماریوں کو شفا دینے کے لیے ہماری پوری زندگی کے تمام شعبوں کی مکمل فراہمی ہے۔ وہ میرا خدا ہے، اس نے کام پورا کیا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ایسا کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شیطان آپ کو خدا کی حضوری سے دور رکھ سکے گا، اگرچہ آپ نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، اگرچہ آپ پھنسے ہیں، اگر آپ نے اعلیٰ قیمت ادا کی ہے یا ادا کر رہے ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، کیونکہ شیطان آپ سے یہ قیمت ادا کروا رہا ہے، لیکن اب نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس ضیافت کی دعوت میں خوش ہوں، اپنا سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور آج گھر جائیں مکمل طور پر مختلف اور تبدیل ہو کر۔ اب ہم دعا کرنے جا رہے ہیں کہ خدا اپنا ہاتھ بڑھائے کام کرنے کے لیے، شفا دینے کے لیے، آپ کو ببرکت شخص بنانے کے لیے۔ اس نے خداوند کے پہاڑ پر یہ ضیافت رکھی، یہ آیت 6 میں لکھا ہے، اور رب الفواج اس پہاڑ پر، یسایہ نے 700 سال پہلے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ضیافت ہمارے لیے کی جائے گی، سب قوموں کے لیے فربہ چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلجھٹ پر سے نتھری ہوئی میں سے، ہاں، فربہ چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور میں سے جو تلجھٹ پر سے خوب نتھلی ہوئی ہوں، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے، دور کر دے گا۔ خدا آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اب اپنی حضوری سے خارج ہونے والا شخص نہیں بنانا چاہتا۔ جب مصرف بیٹا واپس آیا، باپ نے ضیافت کروائی، اس نے ایک پلا ہوا بچڑا ذبح کیا، اس نے حکم دیا کہ مصرف بیٹے کو بہترین پوشاک اور انگوٹھی پہنائی جائے۔ وہ آپ کو خراب لباس نہیں پہنانا چاہتا، وہ ان سب سے بہترین پوشاک پہنائے گا۔ آپ شاید وہ بیٹا یا بیٹی ہو سکتے ہیں جس نے بہت زیادہ کھو دیا ہے، جس نے اپنے باپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو برباد کیا، جس نے اس کی عزت کو ضائع کیا، اس کا ایک وقار، اس کی اخلاق کو، اور جس نے صحت کو ضائع کیا، اس نے سب کچھ ضائع کیا اور مکمل طور پر برباد ہو کر واپس آیا۔ لیکن باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نئے کپڑے دوں گا، میں انگلی میں خاندانی انگوٹھی دوں گا، میں تمہارے پیروں میں جوتے پہناؤں گا جو اچھے سے تیار ہیں، تاکہ آپ سانپوں اور بچھوؤں اور دشمن کے تمام طاقت پر قابو پاؤ۔
دوسرے لفظوں میں خدا سچ میں ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ ہمارے مذہبی طور پر تبدیل کرنا ہے. وہ آپ کو وہ شخص بنانا چاہتا ہے جس کو پہلے سے ہی آپ کے لیے تیار کر چکے, کیونکہ صحافت اب مکمل ہے. یہ صحافت جب سے یسوع کلوری پر موا اور شیطان کو ہرایا, اب خدا کی بادشاہی میں صرف خوشی ہے. خدا کی بادشاہی کھانے اور پینے پر نہیں, لیکن خدا کی بادشاہی روح القدس کی رس بازی میں ہے. اب ہم یسوع کے نام میں دعا کریں. اے باپ, میں تیرے حضور آتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر, جن کو اپنے سر کے تاج سے لے کر پاؤں کے تلووں تک مکمل طور پر تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. میں مکمل اور سچائی تبدیلی, اور اب میں پکار رہا ہوں, اب میں تجھے بلا رہا ہوں. یسوع کے نام میں ان پر کام کرنے کے لیے نیچے آ. تمام شعبوں میں کسی بھی بیماری سے ان کو شفا دینے کے لیے, انہیں کسی بھی مسئلہ سے بچانے کے لیے, ہر صورتحال کو حل کرنے کے لیے. میرے خدا, میں کہہ رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اب تو ان سب کو برکت دے گا. او میرے خدا, آ اور اب ان کے کندھوں کو چھو. او خدا جو اٹھا نہیں سکتا, انہیں گھٹنوں کے مسئلہ سے رہائی دے. پاؤں, ٹانگ اس شخص کی روح میں جو شکست محسوس کرتی ہے. او میرے باپ, ان کی روح جو مجرمانہ احساس کے ساتھ شرمندہ ہے, جس وجہ سے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. ان کے پاس یہ نہیں ہے, لیکن اب وہ تیرے حضور آ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اسے قبول کر رہے ہیں, اور میرا ایمان ان کے ساتھ یکجا ہے. باپ, تو ہمارا زور اور راگ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم تجھے سر بلند کرتے ہیں, ہم تیری تعریف کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں اے باپ, اب یسوع کے نام میں ہم کہتے ہیں, اور اب تیرے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں. ہم اس مفلوج انسان کی طرح اٹھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, جس سے تو نے کہا, اٹھ اپنی چرپائی اٹھا اور اپنے گھر جا. خدا, ہم بستر ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتے. ہر جگہ یہ گھر رہنے کے لیے ہی ہے, صرف ہمارے آرام کے لیے, آرام کے وقت کے لیے, کیونکہ دوسرے وقات میں ہمیں صحت حاصل کرنی ہے, چلنے پھرنے کے لیے کام اور زور کی روٹی, تیری تعریف کرنے کے لیے. او خدا, ہم بستر کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم اسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور اسے واپس اس کی صحیح جگہ پر رکھ رہے ہیں. او میرے مہربان باپ, کیونکہ اب ہمارا وقت حرکت کرنے کا ہے. اب ہم مسیح اپنا مقام لے رہے ہیں. اب میں اس ملک میں, دنیا میں جو لوگ میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں, اپنی طاقت بیتا اور شفا دینے کے لیے مہربان باپ کہتا ہوں, کیونکہ یسوع کے نام میں شیطان کی تمام کاموں کو مفلوج کرتا ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں, شیطان, جو کچھ تیرا ہے تو لے, اسے چھوڑ دے, اس میں کام مت کر. اب یہ ختم ہو گیا. خداوند یسوع کے نام میں یہ اب ختم ہو گیا. باہر نکلا, سب کچھ جو تیرا ہے اسے لے. اخلاقیات سے, خاندانی زندگی سے, صحت کے شعبوں میں سے, شریک حیات کے شعبہ میں سے میں تجھے حکم دیتا ہوں. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, میں تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں یہ حکم ہے, باہر آ, دور چلا جا. خداوند یسوع کے نام میں. او باپ, اب میں تجھ سے کہتا ہوں, آ اور اس شخص کو اپنے گلے لگا, اپنے بازوؤں پر اٹھا, ان کے ساتھ بغل گیر ہو, انہیں لے, اور اس صحافت سے باہر نہ نکال, جس میں خدا سے انتخابی لوگ ہیں, جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, جس میں صرف میں ہے, لیکن یہ میں نشے والی نہیں ہے. یہ ایک اچھی طرح اور بہترین میں ہے. خدا کی شفاف میں ہمیں طاقت دیتی ہے. یہ تیرا خون ہے خدا جو مجھ میں داخل ہو رہا ہے, اور میں اس زندگی کو خداوند یسوع کے نام میں برکت دیتا ہوں. تیرے شکر گزار ہیں باپ, اور آمین. خدا کی تعریف ہو. ہمیں کلام میں داخل ہونا ہے. ہمیں اپنی تمام زندگی میں بچوں کی طرح نہیں رہنا, جن کو صرف دودھ کی ضرورت ہے. ہمیں ٹھوس خوراک, بالغ کھانا, ایمان میں کھانا چاہیے. لہذا ہم خدا میں بہترین تجربہ کر سکتے, کیونکہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو, یہ یسایہ 1:19 میں ہے, تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. اگر آپ نہیں ہیں, آپ اچھے پھل نہیں کھائیں گے, لیکن ہمیں یہ سب کچھ کھانا ہے, کیونکہ یہ پہلے ہی تیار کیا گیا ہے. ہمیں صرف ایک چیز رضاکارانہ کرنی ہے, فرمانبردار ہونا. اگر آپ رضاکارانہ اور فرمانبردار ہیں, آپ زمین کی بھلائی دیکھیں گے. کون کہتا ہے وہ خدا ہے؟ اب ہم کی زندگی کی کہانی دیکھیں گے.
یسوع کے بغیر میری زندگی خوفناک تھی کیونکہ میرا دل بہت خالی تھا. میں اداس تھی، میں مرنا چاہتی تھی، بس میں رو سکتی تھی. یہ واقعی خوفناک تھا. دراصل یہ ایک برباد زندگی تھی. یہ کسی مقصد کے بغیر ایک خالی زندگی تھی. یہ ایک ایسی شادی تھی کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ بس سب ختم ہو گیا ہے. ہم بہت لڑتے، ہم ایک دوسرے سے بات کیے بغیر سو جاتے. میں اچھا شوہر نہیں تھا اور میں دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا. ہم غریب تھے. ہمارا ایک پرانا گھر تھا، بہت چھوٹا، واقعی بہت برا تھا. یہ لکڑی کا گھر تھا، اس کی چھت خراب تھی اور مٹی کی ٹائلیں تھی. ایک پرانی چھوٹی گاڑی. اس کے فرش پر سراخ تھے اور مجھے ان کو بھرنا پڑتا. جب بارش ہوتی میرا شوہر اپنی گاڑی نکال دیتا. اس کے پاس صرف 2 پتلون تھی میں انہیں 2 تار فریج کے پیچھے لٹکاتا تھا، آپ جانتے ہیں. اور میرے شوہر نے ہمیشہ کارپینٹری کا کام کیا. اس نے کچھ سٹول، لکڑی کے سٹول بنانا شروع کیا. اس نے خود کام کرنے کے لیے اپنی مشینری بنائی. ہم ایک دن میں 10 یا 20 ٹول بناتے، پھر ہم بیچتے اور ترقی کی. ہمارے ذہن میں تھا، ہم امید کر رہے تھے کہ ایک دن حالات میں تبدیلی آئے گی. جارڈن ایک چھوٹے سے مقامی چرچ میں خوشخبری کو جانا، لیکن ابھی بھی ان کی زندگی میں کچھ کمی تھی. میں خالی پن محسوس کرتی اور اس دوران میں نے اپنے سامنے بدروحوں کو دیکھنا شروع کیا جیسے میں کسی کو دیکھ رہی ہوں. اور پھر ہم نے ایمان کا شوق سننا اور دیکھنا شروع کیا. اور پھر مجھے یسوع مل گیا. اس کے بعد ہم نے گریس آف گاڈ چرچ جانا شروع کیا. خدا کو سمجھا کیونکہ خدا کے کلام کے بارے میں بہت اچھی طرح بیان کرتے. داعیکی میں وفاداری، ہدیہ، اور اس طرح خدا نے ہماری زندگی میں خوشحالی بنائی. دروازے کھلنا شروع ہو گئے، ہمارے کاروبار کی فروخت شروع ہو گئی. خدا نے ہمیں نجات دی، مجھے ان بدروحوں سے نجات دی. اس نے مجھے پریشانی سے آزاد کیا. سب پوری چیزیں چلی گئیں. ہماری شادی بحال ہو گئی. آج ہم باعث برکت خاندان ہیں. میرا شوہر ایک حیرت انگیز آدمی ہے. خدا نے اس کی فطرت کو بدل دیا. اس نے اپنا ذہن تبدیل کیا. آپ جانتے ہیں یہ چھوٹا سا کاروبار تھا لیکن اس نے محنت کی. میں نے اس کی مدد کی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا. پھر ہم نے ورکشاپ کے سامنے چھوٹی سی دکان کھولی. میں ایک بڑی جگہ خریدنے کے قابل تھا. میں نے ایک بڑی کارپینٹر کی دکان بنائی اور آج میں باربیکیو سیکٹر میں مہارت رکھتا ہوں اور ہر قسم کے لوازمات بناتا ہوں، گاہکوں کو دیتا ہوں. میرے پاس مشینری ہے. پھر میں نے سوچا ایک دن زندگی میں اپنی گاڑی لینا ناممکن ہوگا اور خدا نے مجھے نئی گاڑی دی. گاڑیوں کے علاوہ میرے شوہر کے پاس ٹرک ہے. ہم مالی طور پر بہت بڑھ گئے ہیں. آج ہمارے 2 سٹور ہیں، خدا کا شکر ہے. ہمارے پاس گھریلو دستکاری ہے. ہمارا اپنا گھر ہے جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا، آج ہمارے پاس ہے اور ہم نے گھر میں خوش ہیں. اور آج میں ایک کاروبار کا مالک ہوں. ہم ملک بھر میں فروخت کرتے ہیں. جان کارلس نے ایمان کے شوق کے اسپانسر بننے کی بلاہٹ کو محسوس کیا اور شکر گزاری کی. وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ زیادہ روحیں یسوع کے لیے جیتیں. ہم داعیکی دیتے ہیں، ایمان کے شو کی مدد کرتے ہیں، ہم ہدیہ دیتے ہیں. ایک عظیم زندگی جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ غریبوں کو خاک سے نکالتا ہے، گورے سے اٹھاتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شہزادوں کے ساتھ بیٹھے. خدا نے میرے اور میرے خاندان کے لیے لکھا. خدا نے وہ کیا جو کچھ مجھے ناممکن نظر آتا تھا. میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس حیثیت میں ہوں گا جو آج اس نے مجھے دی ہے. اس نے مجھے خاندان کا سربراہ بنایا کیونکہ آج میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں. جب آپ خدا کی تابعداری کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کہتا ہے خدا تمہیں بڑھائے گا. اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں خوشگوار آدمی ہوں. یہ بہت مسا یا نہیں بھی یہ کلام آپ شخص کو پاتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں کنجی کا بتایا. مجھے لگتا ہے یہ کلام میرے لیے لکھا گیا. جو بھی خدا کے کلام میں آپ کی آنکھیں کھولتا ہے اسے تھامے. یہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے. اس کا ایک پرانا چھوٹا گھر تھا، بہت عاجز، ایک مشکل صورتحال، غیر منحصر، مستضاد زندگی، اور آج ان کے پاس سب کچھ ہے. یہی ہے جو خدا آپ کے ساتھ کرنا ہے. جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور آئیں آپ پہلے سوال پر چلیں. ڈاکٹر سوارس، کیوں صرف داؤد خدا کے دل کے موافق سمجھا جاتا تھا؟ خیر، اس معاملہ میں ہر دل خود کو جانتا ہے. ٹھیک، میں نہیں جانتا آپ نے اپنی بیوی سے شادی کیوں کی. شاید وہ صرف واحد تھی جس نے آپ کو خوش کیا. لیکن کیوں خدا داؤد سے خوش ہوا؟ کیونکہ داؤد نے خدا کی مرضی پوری کی. میں امید کرتا ہوں کہ داؤد کے بعد کم از کم 10 لاکھ لوگ ہیں جو خدا کے دل کے موقف ہیں. ایسا نہیں کہ داؤد ہم سے مختلف تھا. اس نے اپنی نسل میں خدا کی خدمت کی اور آج ہمیں خدا کی خدمت کرنی ہے. شاید کوئی ایسا ہو جو اس سے کئی زیادہ کر ہے. وہ جنگیں
जो इसने जीती जाहिर हुई कि हम भी बड़ी जंग जीत सके, जंगें जो कभी कभार सारी दुनिया में सूरत हाल तब्दील करती हैं। एक सादा आम दुआ के साथ खुदा के साथ शामिल होना जरूरी है, लिहाजा आप बरकत हासिल करें। वो क्यों था मैं नहीं जानता, मैं खुदा से पूछना है, लिहाजा वो हमें बताएगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे पास पहले से ही वज़ाहत है। दूसरा सवाल, डॉक्टर सुआरेस, अगर खुदावंद यीशु हमारे गमों के लिए पैदा हुआ तो औरत क्यों दर्द हमल महसूस करती है? खैर हर औरत को आपको जवाब देना है। यहाँ कुछ ख्वातीन हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने दुआ की और कोई दर्द महसूस ना की, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कहती हैं डॉक्टर साहब मैं 8 या 12 घंटे अजियत और दर्द का शिकार रही, लेकिन हर मामला मुख्तलिफ है। मेरे पास्टरों में से एक है जो कहता है डॉक्टर साहब ये घर में ज्यादा तेज होता है कि वहाँ एक दिन था जब मैं रुका, वो ये अस्पताल में कह रहा था, मैंने अपनी बीवी को पकड़ा और इसे ले गया और ये बच्चा अस्पताल के दाखिली रास्ता से आ रहा था। मैंने इससे पूछा क्या इसने कोई दर्द महसूस नहीं की? बिल्कुल नहीं। हमारे साथ एक सेक्रेटरी थी और मैंने इसे बताया लड़की आप 50 बच्चों को रक्षा कर सकते हैं। वो दफ्तर में काम करती हो गई, वक्त आ गया है, वो नीचे गई, टैक्सी ली, घंटे बाद अस्पताल वालों ने मुझे बुलाया, बच्चा पैदा हो, ये लड़का था और वो वहाँ चली गई। आप 50 कर सकती हैं। अब अपने दिल खोलें की तरफ चलें। डॉक्टर स्वारिस, जिस गली में मैं रहती हूँ वहाँ एक तवाइफ का घर था। माहौल खौफनाक था, मालिक गुजर गया है और वारिस घर फरोख्त करना चाहते हैं। मेरा शोहर और मैं उसे खरीदना चाहते हैं और जगह दुआएं घर में तब्दील करेंगे। डॉक्टर स्वारिस, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? हमारे लिए दुआ करें, खरीदे कामयाबी से और खुदा की बरकत के साथ पूरी हों। मैं नहीं कहूँगा कि आपको इसे खरीदना चाहिए। खुदा से मशवरा लें, इसलिए नहीं कि ये फाशी का घर है, क्योंकि अगर आप यकीन रखते हैं, आप दुआ करते हैं और तमाम बुराई चली जाएगी। जहाँ गुनाह है वहाँ फजल ज्यादा होगा, कलाम भी पूरा होगा। लेकिन मुझे हैरत है कि अगर आप खुदा से ऐसा करना चाहते हैं तो क्या आपने इसके बारे में अपने रहनुमा से बात की है? या आपके काम शुरू हो रहे हैं? आपको किसने शुरू करने का हुक्म दिया? ये मामला बहुत संजीदा है, लिहाजा अब हम दुआ करें। अपने सर झुकाएं और आंखें बंद करें। बाप, मैंने महसूस किया जब मैं तेरे रास्ते पर जाने के लिए तैयार था, पुल जो तख्लीक के आगाज से इसके बच्चों के इस पर चलने के लिए तैयार किया गया। तो खुदा, क्या आपने आज इस कलाम को सुनने के लिए इस शख्स को प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं किया? इन्हें सिर्फ एक चीज के लिए दुआ नहीं करनी। बाप, अब मैं इस लड़ाई में अलर्ट करने के लिए दाखिल हूँ। अब मैं इस लड़ाई में खड़ा हो रहा हूँ। एक ग्रोह हर तरफ की बुराई को दूर जाना है और मैं इसको जहन्नुम की बुराई को बांधता हूँ। मैं हुक्म देता हूँ शैतान जो तेरा है ले और बाहर निकल जाए खुदावंद यीशु के नाम। और आप कहें आमीन।